अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि लॉजिस्टिक कंपनीज ने कैसे दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसके अलावा ये जानेंगे कि क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। कोविड में हमने ये देखा कि हमारी डिपेंडेबिलिटी जो है वो लॉजिस्टिक कंपनीज पे मजीद बढ़ गई है, बिकॉज ये सेफ था और ना सिर्फ ई कॉमर्स को इसने स्ट्रेंथन किया बल्कि कंज्यूमर्स की भी ज़िंदगी आसान बनाई। इसके अलावा इस एपिसोड में हम स्विफ्ट लॉजिस्टिक्स के सीईओ से भी मिलेंगे। लॉजिस्टिक कंपनीज अपने बिजनेस क्लाइंट्स की नीड्स के मुताबिक सप्लाई चेन को मजबूत बनाती हैं और मज़ीद एफिशिएंट बनाती हैं। उसमें शामिल है ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, इन्वेंट्री को मैनेज करना, स्टोरेज, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग। ये सारे जो पार्ट्स हैं इस लॉजिस्टिक कंपनीज इन सब को हैंडल करती है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सर्विस सेक्टर में लॉजिस्टिक्स कंपनी की जो रेशियो या स्टैटिस्टिक्स है वो 23% है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो मुल्क का जीडीपी में हिस्सा 10% रखती है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट रेशियो पे। हमने ये देखा है कि लॉजिस्टिक्स कंपनीज मर्दों और औरतों को बहुत से एम्प्लॉयमेंट के मौके देती हैं और इन द लास्ट 2 to 3 years ये देखा जाए कि कितने मर्द और औरत या ट्रांसजेंडर्स ऐसी कंपनीज ने एम्प्लॉय किए हैं, तो पाकिस्तान में ये रेशो 6% है। और ये भी देखा गया है कि हर साल ये जो स्टेटिस्टिक है ये मज़ीद बढ़ता है, यानी कि और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इस वर्टिकल में आ रही हैं। अब आते हैं एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की तरफ, यानी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। एक मेन कंपोनेंट है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी कि आरपीए, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो शिपिंग के बहुत से प्रोसेसेस को समझता है, डेटा एनालाइज करता है और रिस्पॉन्सेस बनाता है। डेटा एक जमहूरी इफेक्ट करता है। कहते हैं जो डेटा होता है ना वो बहुत डेमोक्रेटिक होता है और उसका कोई प्रेजुडिस नहीं होता। इकोनॉमीज को ये इंक्लूसिव बनाता है, बिकॉज डेटा ये भी लीड करता है कि कहाँ पे आप को कितनी ज़रूरत है, कौन सी जो है चीज़ वो प्रॉफिट में जा रही है और कहाँ से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है। छोटे बिजनेसेस और इमर्जिंग मार्केट्स अब आरपीए के अलावा सस्ते डेटा इन्फॉर्म टूल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा तो लेते हैं बट थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन और लेजर टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फर्म्स को मजबूत बना रही हैं और इससे सिर्फ ऑटोमेशन हो जाती है कि कौन सी जो व्हीकल है वो कहाँ जा रही है और डेटा जो है वो मज़ीद आसान हो जाता है एनालाइज करने के लिए। 5G कंट्रीज जो हैं उसमें पाकिस्तान का नंबर भी आ रहा है। ये बहुत फास्ट पेस्ड इंटरनेट है, पाकिस्तान में भी इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये लॉजिस्टिक्स कंपनी इस तरह इस्तेमाल कर रही हैं कि वो अपना मोबाइल नेटवर्क बना रही हैं। ये वायरलेस नेटवर्क होता है और जिससे सिग्नल पेनिट्रेशन मज़ीद बेहतर होती है और हायर रिलायबिलिटी जो है वो कैपेसिटी को बहुत बेहतर कर देती है। टेक्नोलॉजी की जब बात की जाए तो डिजिटल फ्रेट मैचिंग प्लेटफॉर्म्स को हमें ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसके बारे में बात भी करनी चाहिए। जैसे कि पीटीएल और एलटीएल शिपमेंट्स वो करती ये हैं कि जो डिलेज़ हैं आपके शिपमेंट्स के उनको बहुत रिड्यूस कर देती हैं और इसको मज़ीद जो है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स उन पे काम करती हैं। इसके बारे में मज़ीद जानेंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात होगी हमारे आज के गेस्ट से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब मिलते हैं हम अपने आज के मेहमान से। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहम्मद उन्स, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं स्विफ्ट लॉजिस्टिक्स के। वेलकम टू द शो उन्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे ये बताएं कि स्विफ्ट ने पाकिस्तान में B2B बिजनेसेस को कैसे स्ट्रेंथन किया या मुस्तहकम किया है? सो स्विफ्ट लॉजिस्टिक्स एक 2 साल पुराना स्टार्टअप है लॉजिस्टिक्स, और बिफोर वी केम इन उससे पहले बहुत सारे प्राइवेट ब्रांड्स थे जूतों के, कपड़ों के, जिन्होंने अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च किया था आज से 5-6 साल पहले। उनके बहुत सारे मसाइल थे। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था ई कॉमर्स की डिलीवरीज़ के लिए। अगर आपने कोई सूट कहीं से ऑर्डर किया है तो एक तो ब्रांड बहुत टाइम लगता है उसको पैक करने में, फिर वो डिलीवर करता है, उसको भी नहीं पता होता कि ये पार्सल कहाँ गया, कस्टमर को भी नहीं पता कि ये पार्सल कहाँ है। और अगर फिर कैश ऑन डिलीवरी की मार्केट है, 99% आपके पार्सल्स कैश ऑन डिलीवरी है। तो अगर एक ब्रांड ने एक लेट्स से 6 सूट अपने डिलीवर करवाने और करवा दिए हैं तो अब उसके पैसे वापस आना है, तो छोटा ब्रांड बेचारा तो चल ही नहीं सकता था अगर उसके आप पैसे वापस ना करें 2-2 महीने।
اور پھر ٹریکنگ بھی کوئی نہیں, ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں, کوئی ٹریکبلٹی بھی نہیں ہے. سو وی سو آل آف دیز پین پوائنٹس اینڈ سو وی لانچڈ سوئفٹ کہ کس طرح سے ہم یہ سارے پین پوائنٹ صرف ٹیکنالوجی سے کور کر سکتے ہیں, اور بہت آسان تھا, اتنا مشکل کام نہیں تھا. دیٹس ہاؤ وی کیم ان, اینڈ اس طرح سے ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ ہم B2B برانڈس کو, ای کامرس مارکیٹ کو, لاجسٹکس مارکیٹ کو اور اسٹرینتھن کر سکیں اور مستحکم کر سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے جو بھی آپ نے ایریاز ہائی لائٹ کیے ان کا ٹیکنالوجی سے بھی بہت رشتہ ہے, اور بہت سی چیزیں ایفیشینٹ بھی ہوئی ہوں گی ٹیکنالوجی کی وجہ سے. کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ لاجسٹکس میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ سو انفیکٹ ساری چیزیں ہی ٹیکنالوجی سے آپ حل کر سکتے ہیں, بہت سارے مسئلے آپ ٹیکنالوجی سے حل کر سکتے ہیں. آپ کا رائڈر, آپ شاید دیکھتے ہوں گے پرانی کمپنیز میں رائڈر پین اور پیپر لے کر آتا تھا اور کہتا تھا سگنیچر کر دیں اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ نے ایک پارسل ڈیلیور کروایا ہے اور جب تک وہ پین اور پیپر کے اوپر ہی ہے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں وہ پارسل کہاں پر ہے. تو ہم نے اس کا بڑا آسان حل کیا. ہم نے رائڈرس کو ایپس بنا کر دے دیں کہ جہاں پر پارسل ڈیلیور کرو وہیں ڈیلیوری مارک کرو, پارسل کینسل کر رہے ہو تو وہیں پہ کینسل مارک کرو, اور پھر ہم نے اس کو جیو فینس کر دیا کہ رائڈر جھوٹ نہ بول سکے. جیو فینسنگ فار دی آڈینس اگر آپ ایکسپلین کریں تو یہ کیا ہے؟ سو جیو فینسنگ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ایڈریس ہے ہم اس کو ایک گوگل کی پن لوکیشن میں کنورٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اپنے رائڈر کو اس کے ساتھ بائنڈ کر دیتے ہیں کہ جب تک تم اس ایڈریس کی پن میں 100 میٹرز پہ نہیں کھڑے ہوگے تم ایپ ہی نہیں چلا سکتا. تو وہ ڈیلیورڈ مارک نہیں کر سکتا, اب وہ مجبوراً جھوٹ نہیں بول سکتا. تو ہم نے اس کا وہ مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یو ہیو ٹو گو دیئر. اور ظاہر ہے آپ اس کی موومنٹ بھی ٹریک کر رہے ہوتے ہیں تھرو سیٹلائٹ. ایگزیکٹلی. تو ہم اس کا جی پی ایس کے تھرو ہم اس کی ٹریکنگ بھی رکھتے ہیں, اور وہی ٹریکنگ پھر ہم اپنے برانڈس کو بھی دیتے ہیں اور کسٹمر کو بھی دیتے ہیں. تو کسٹمر بھی دیکھ سکتا ہے کہ رائڈر کہاں ہے, برانڈ بھی دیکھ سکتا ہے میرا پارسل کہاں ہے. پھر جتنی جلدی آپ ٹیکنالوجی کے تھرو اپنے ویئر ہاؤسز میں سارٹ کر سکتے ہیں, بیچ کر سکتے ہیں, ڈیلیوریز باہر نکال سکتے ہیں, اس سے ڈیلیوری کا ٹائم کم ہوگا. اب جتنی جلدی ڈیلیوری کا ٹائم کم ہوگا اتنی جلدی کیش آن ڈیلیوری والے پیسے ہمارے پاس واپس آئیں گے. بالکل. اور جتنی جلدی ہمارے پاس واپس آئیں گے ہم اتنی جلدی واپس دے سکتا ہے. اور وہ پول جو ہے وہ ایک چلتا رہے گا اس حوالے سے. ایگزیکٹلی. سو وہ ایک سرکل چلتا ہی رہے گا آپ کا. تو اب دس از واٹ وی ڈیڈ, وی کیم ان, اس سے ہمارے آنے سے پہلے 1 مہینہ لگتا تھا پیسے واپس لینے میں. ہم دیتے ہیں 2 دن واپس. اب تو ہم نے 24 گھنٹے میں واپس دینا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ جو انٹرنیشنل فالو ہو رہا ہے وہ آپ بھی اپلائی کر رہے ہیں اپنے آپ پہ کہ اتنی جلدی جلد سے جلد آپ کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہوں. ایگزیکٹلی. سو یہ کرتے ہیں. پھر ابھی ہم اور بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں, جیسے کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ گھر پہ گئے کیش اویلیبل نہیں تھا, کسی نے اے ٹی ایم جانا پڑ گیا اس کو, تو اب رائڈر انتظار کرتا رہے گا, یا وہ کہے گا کل آ جاؤ, میں آج نہیں لے سکتا, میرے پاس پیسے, اور وہ سوچیں کہ وہ مطلب وہ بھاگ ہی جائے, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. ایگزیکٹلی. تو ہم نے اب رائڈرس کو کارڈ مشینز دینا شروع کر دی ہیں. ہم نے بہت ساری پیمنٹ پلیٹ فارمس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے کوئی بات نہیں, آپ اپنا کارڈ چلا لیں. آپ بہت سارے پیمنٹ پلیٹ فارمس ہیں جس کے تھرو QR کوڈ کے تھرو پے کر سکتے ہیں, تو آپ اس کے تھرو پے کر دیں. تو اس سے برانڈس کی جو کینسلیشن ریشو ہے کہ اگر آپ کا ایک برانڈ ہے اور آپ لیٹس سے روز کے 10 پارسلز ڈیلیور کرتے ہیں, اس میں سے 6 واپس آ جاتا ہے. وہ 6 میں رائڈر جھوٹ بول رہا ہوگا, 2 اس کی وجہ سے آئیں گے, 2 برانڈ ویئر ہاؤس والا یا لاجسٹکس کمپنی خود نہیں نکال پا رہی ہوگی, وہ اس کی وجہ سے واپس آئیں گے. پر 2 وہ والے بھی ہوں گے جو کسٹمر کے پاس شاید کیش اس ٹائم ریڈیلی اویلیبل نہیں تھا, یا کسٹمر کو ETA از کے ایسٹیمیٹڈ ٹائم آف ارائیول. ایگزیکٹلی. تو شاید کسٹمر کو ETA ہی نہیں گیا, اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیلیوری آنے والی ہے. تو آپ سوچیں نا, اگر آپ پین اور پیپر پہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ ETA کیسے بھیجیں گے؟ تو آپ بھیج ہی نہیں سکتے. بالکل. اگر آپ پین اور پیپر پہ ڈیلیور کر رہے ہیں تو آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کیسے لیں گے؟ آپ لے ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ پین اور پیپر سے باہر نہیں آئیں گے تو آپ اپنی ڈیلیوری کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی آپ نہیں کر سکتے. سو دس از ہاؤ وی انڈلجڈ ود a lot of technology and we built technology before we built logistics. انس کووڈ میں بہت سے بزنسز بالکل بند ہی ہو گئے اور بہت سے بزنسز کو موقع ملا اور پروفٹ کمانے کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاجسٹکس کمپنی نے اس ساری چیز میں کیسے اپنے آپ کو گزارا, یا ان کو کیا فائدے یا نقصان ہوئے؟ سو میں کہنا تو نہیں چاہتا, بٹ کووڈ واز مے بی بلیسنگ ان ڈسگائز for businesses like yours. For businesses, especially logistics and e-commerce, and especially in Pakistan.
کیونکہ آئی گیس ای کامرس کے لیے جو پاکستان میں 10 سال میں ترقی ہونی تھی وہ کووڈ کی وجہ سے 2-3 سال میں ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور جو پینیٹریشن ای کامرس کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اٹ ول ٹیک 10 years, اٹ ٹک 2 years. اینڈ وہ مائیں جو کبھی لیپ ٹاپ یوز نہیں کرتی تھیں, کبھی موبائل یوز نہیں کرتی تھیں, ان کو بچوں کو کلاس دینی پڑ گئی آن لائن. پھر انہوں نے کہا آن لائن اگر کلاسز دے رہے ہیں تو پھر آن لائن آرڈر بھی کر سکتا ہے. پھر گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے تو مجبوراً آپ کو آن لائن سیکھنا پڑا ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو ٹیک سیوی مطلب مجبوراً جو ہونا پڑا ہے نا, وہ پش ملا ہے, وہ اس کے علاوہ اپرچونٹی ہو نہیں سکتی تھی. ایگزیکٹلی. تو اب اس پیریڈ کے اندر جو لوگ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر اس کو اویل کر سکتے تھے, دے ہیو ڈن ونڈرز. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ریٹیل بند تھا, آپ کیونکہ ہماری ای کامرس ابھی بھی پاکستان میں میجر جو پینیٹریشن ہے وہ فیشن کی ہے. بالکل ٹھیک وچ ہے. انکلوڈز اپیرل, کپڑے, جوتے, ایکسیسریز, اور اس کے بعد باقی کافی ساری چیزیں وچ الیکٹرانکس, بیوٹی. اور مالز بند تھے, ریٹیل بند تھی, دکانیں بند تھیں, تو ہر کوئی ای کامرس آن لائن. تو وہ ریٹیل سٹورز میں بھی جو لوگ ای کامرس کو پہلے 1% مے بی 2% بجٹ دیتے تھے, یا ای کامرس مینیجرز ور لائک جسٹ اندر پرسن ان دی آفس, وہ لوگ کنگ تھے اپنے اس کووڈ کے ٹینیور میں. بٹ وی فیسڈ اے لاٹ آف چیلنجز ایز ویل. وی گرو اے لاٹ. کیونکہ کووڈ کے ایس او پیز بہت زیادہ اسٹرکٹ تھیں اور موومنٹ پہلے گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اچھا ہم ڈلیوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. پھر پتہ چلا اچھا اب ہم کر سکتے ہیں. اچھا کر سکتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ آفس نہیں کھولے گا تو رائڈرز کہاں اکٹھے کریں گے؟ پھر رائڈرز اکٹھے کرنے ہیں تو اب آپ کو بڑی جگہ چاہیے, وہ سوشل ڈسٹینسنگ. جی بالکل. آف کورس وہ پروفٹ تو نہیں کمایا, بٹ کیونکہ آپ کا رائڈر اب ماسک بھی پہنے گا, گلوز بھی پہنے گا, سینیٹائزرز بھی یوز کرے گا. اور آئی ایم شیور آپ ان کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہو نا کہ ٹریننگز بھی دے رہے ہوتے ہو کہ جی یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, تو اس میں بھی کاسٹ انکر ہوتی ہے. پھر وہ ہم نے بہت ساری چیزیں کی کہ اچھا آپ نے بیل بجا کر پیچھے کھڑے ہونا ہے, بائک پہ پارسل رکھ دیں, کسٹمر کے خود آئے بائک پہ پیسے رکھ دیں. کیونکہ وہ کووڈ کا جب نیا پورا ٹینیور شروع ہوا تھا, ایوری بڈی واز افریڈ کہ شاید ہاتھ لگانے سے پھیلے گا. ایگزیکٹلی, کہ شاید ہاتھ لگانے سے پھیل جائے گا, یا شاید پتہ نہیں کوئی چھینک دے گا تو کچھ ہو جائے گا. تو وہ اب ہمیں کسٹمر کو بھی سیٹسفائی رکھنا تھا کہ رائڈر آپ کے سر پہ نہیں کھڑا, وہ آپ سے 6 فٹ دور ہے. اور رائڈر کی بھی سیفٹی کو اور ایگزیکٹلی رائڈر کی بھی سیفٹی بہت امپورٹنٹ تھی, جس پہ بہت پیسے لگتا ہے. کہ اچھا رائڈر کو, اب آپ ہمارے لیے ہمارے ایسٹ ہے رائڈرز. آپ امیجن کریں دیر آر نو رائڈرز, وی کانٹ ڈیلیور آرڈرز. ٹرو. تو رائڈرز کی سیفٹی, رائڈرز کی, پھر آف کورس اس کے اندر کووڈ ہو بھی رہا تھا لوگوں کو. اگر ایک دفتر میں کسی ایک بندے کو کووڈ ہے, یو نیڈ ٹو شٹ ڈاؤن دی آفس. جی بالکل. اور پھر اس کے اندر آپ سب کے ٹیسٹ کروائیں, اور پھر اس کے بعد اب تو اللہ کا شکر ہے کہ we were the first logistics company. سارے بالکل. We were the first logistics company in Pakistan whose every employee and every rider got vaccinations in the beginning. تو کافی فل بیس آپ پروٹیکشن ہے. آپ نے گورنمنٹ کی بات کی, آپ کے خیال میں اس بزنس میں کون سی ایسی گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جو خوش آئند ہیں, یا جنہوں نے جو آپ کو لگا کہ آپ کے بزنس میں آسانی ہوئی؟ ایک ٹیکنالوجی کمپوننٹ بھی ہے, اس میں کیا ایسی پالیسی آئی؟ سر گورنمنٹ کی پالیسیز ای کامرس پہ اتنی ڈیفائنڈ نہیں ہے ابھی, اور لاجسٹکس پہ بھی اتنی ڈیفائنڈ نہیں ہے. ہاں فریٹ لاجسٹکس پہ ڈیفائنڈ ہے, جو کہ آپ کا لانگ ہال اور بسز اور ٹرکس والی ہے. لیکن یہ بھی بڑی انٹیپڈ انڈسٹری ہے, کیونکہ اس میں کوئی لیگلائزیشن نہیں ہے. کیا یہ پوری دنیا میں بہت ایک دم سے, مطلب کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دم سے کووڈ نے اس میں بہت زیادہ گروتھ دیکھی, آپ کو لگتا ہے دنیا بھر میں یہ چیلنج آیا؟ دنیا بھر میں چیلنج آیا, پر دنیا بھر میں یہ انڈسٹری ریگولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں انڈسٹری ابھی ریگولیٹڈ نہیں ہے. لیکن اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے یہ انڈسٹری ایک دم بوم کی ہے, ناؤ گورنمنٹ از لوکنگ ایٹ اٹ کہ اچھا, کیونکہ اگر ریٹیلز کو ہی نہیں لگتا تھا کہ انڈسٹری بہت بڑی ہے, تو گورنمنٹ کو تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا. جی بالکل. تو اب گورنمنٹ کو بھی پتہ چلا ہے کہ نہیں, ای کامرس, ابھی ہماری کچھ دن پہلے کچھ میٹنگز بھی تھیں گورنمنٹ کے ساتھ, سو وہاں پر بھی وی ریئلائز کہ گورنمنٹ از ناؤ ٹاکنگ ٹو اس کہ کیا مسئلے ہیں آپ کے جو ہم سالو کر سکتے ہیں, کون سی ایسی پرابلمز ہیں یا کون سی ایسی پالیسیز ہیں. ایٹ لیسٹ گورنمنٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹاکنگ ٹو اس. بالکل بات صحیح ہے, وچ از اے بگ تھنگ. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان ٹیبلز پہ آپ کو اب بٹھا رہے ہیں جہاں فیصلہ سازی ہو رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس سے آپ کا بزنس اور انڈیویجولز بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. دس از لائک یو سیڈ, پہلا اسٹیپ یہی ہوتا ہے کہ یہ کانورسیشنز اور پھر پالیسیز بنے. ونس انکلوژن کی بات ہو رہی ہے, آپ کے ادارے نے حال ہی میں ایک ایسی پالیسی اناؤنس کی جس کو بہت سے اخبارات اور ٹی وی نے بہت سراہا کہ یہ دس از دا رائٹ اسٹیپ فارورڈ. اس پالیسی کے بارے میں بتائیں کہ وہ خواتین کو افیکٹ کرتی ہے, اور اس کا کیا آپ کے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کرائی؟ سو اسپیشلی ہمارے ادارے میں دیر آر 30% وومین,
اور آف کورس ان کے بہت سارے پرائیویٹ مسئلے ہیں, بہت سارے ریپروڈکٹیو بالکل آپ پرابلمز صحیح ہیں, کہہ رہے ہیں, پرابلمز نہیں ہیں بٹ چلیں وہ چیلنجز ہیں چیلنجز یا ہیں. ایوری ڈے اکرنس ہے نا ان کی باڈی کے جو بھی. ایگزیکٹلی, تو ہم صرف چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم کچھ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں جو جینڈر سینسٹیوٹی اور جینڈر انکلوسیوٹی کے لیے we can go towards it, we can at least talk about it, we can at least make them feel comfortable. تو وہ بہت ساری پالیسیز ہم نے صرف ایک یہ پالیسی نہیں, بہت ساری اور پالیسیز بھی انٹروڈیوس کی ہیں جس میں صرف ایک ماں, ایک بیٹی, ایک بہو, ایک جو بھی بہن, جو رشتے ہیں اس کے, وہ کمفرٹیبلی اپنے رشتے بھی نبھا سکے, کام بھی کر سکے, کام پہ بھی آ سکے, اور جب اس کو لیو چاہیے وہ لیو بھی لے سکے. So this is what we have done for women. اچھا, یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ تھا جب آپ نے کہا کہ یہ بھی ٹیکنالوجی کے تھرو آپ حل کرتے ہیں. بتائیے وہ کوئی ایپ ہے جس میں آپ لوگ فیڈ کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک HR سسٹم ہے, سو ایک پورٹل ہے جس پہ آپ کو اپنے مینیجر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس پری اپرووڈ. آپ صرف اپنی ایپ کھولیں, اس پہ ایک پری اپرووڈ لیوز ہیں, آپ اپنی پری اپرووڈ لیوز پہ کلک کریں, گڈ ٹو گو. آپ اگر دفتر میں اور آپ کو لیو چاہیے, آپ نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے, آپ بس کلک کریں. یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ ہے نا کہ مطلب آپ کو ریزننگ نہیں دی جا رہی, اور بہت سی ایسی جگہ پہ جب آپ مناسب نہیں سمجھتے کچھ باتیں کرنے کے لیے تو ٹیکنالوجی اگین آپ کا ساتھ دے رہی ہے. کیا خیال ہے؟ ایگزیکٹلی, بالکل. somebody who is an entrepreneur اور ایک کمپنی رن کر رہے ہیں, آپ نے اگر 3 ویلیوز اگر آپ جن کی بات کرتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ لرننگ کرو آپ کی بنی, وہ کیا ہوں گی؟ بہت ساری ہیں بٹ فرسٹ میجر از انکلوسیوٹی ایز وی جسٹ اسپوک. یہ بہت ضروری ہے. دوسری از کہ آپ کی پوری کمپنی شوڈ ورک, اور ایوری بڈی ان یور کمپنی شوڈ ورک ٹورڈز ون گول. اگر سب کا گول ایک ہے تو آپ 500 بندے کی کمپنی بنا لیں یا 2000 بندے کی بنا لیں, اگر سب کا گول ایک ہے تو آپ کو شاید اتنا کام نہیں کرنا پڑے گا جتنا آپ اکیلے بیٹھ کے کر سکتے ہیں. وہ پرابلی آپ کا کام بھی ڈیوائڈ ہو رہا ہے, لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. اٹس لائک اے فیملی آفس where everybody comes in as a family and they work together. Third is the most important thing for me is delegation and giving things to people and let them do things, empowering people. مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے سب خود کچھ نہیں کرنا, لوگوں میں آپ ڈیلیگیٹ کریں اور امپاور کریں, کیونکہ لوگ نوکری کرتے ہیں صرف پیسوں کے لیے نہیں, وہ سیکھنے کے لیے بھی کرتے ہیں, وہ اپنے گروتھ کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو آپ نے صرف اپنی گروتھ سرکل اور گروتھ سائیکل نہیں دیکھنی ہے, آپ نے جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ نے ان کو بھی گرو کرنا ہے. تو if you can make them grow, if you can make them leaders or maybe good bosses in next probably 5-10 years, تو وہی لوگ آپ کی کمپنی چلا رہے ہوں گے, وہی لوگ آگے جا کے اور روزگار کے لیے مواقع پیش کریں گے. بالکل. اور وہی دیکھیں نا, یہ فلسفیز جو ہوتی ہیں آپ ہارنس کرتے تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں آگے بھی دیتے ہیں. ان سے آپ کے خیال میں یہ جو لاجسٹکس کی کمپنیز ہیں ان کی ایکسپینشن پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ انٹرنیشنلی ہم بہت سے اداروں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کمپوننٹس لا رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لا رہے ہیں, ڈرونز لا رہے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں لا رہے ہیں. کچھ مجھے لگتا ہے مارکیٹنگ اور برانڈنگ کے لیے بھی ہیلپ کرتے ہیں, اور کچھ واقعی ہی سولوشنز پرووائڈ کرتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کا کیا اسکوپ ہے ان دی نیکسٹ 5 ایئرس؟ پاکستان ایک را مارکیٹ ہے, اور پاکستان میں جو چیزیں باہر لوگوں نے کر کے پھینک چکے ہیں وہ پاکستان میں بھی ہم نے سوچنی ہے. تو پاکستان میں پرابلمز بھی بہت ہے. اگر ہم صرف ان پرابلمز کو اپرچونیٹیز کنسیڈر کرنا شروع کر دیں تو جتنی زیادہ پرابلمز ہیں اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ٹو ایٹ لیسٹ میک بزنس آن ٹاپ آف اٹ. ہم اگر اپنی لاجسٹکس انڈسٹری کی بات کریں تو ابھی واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از کہ ہم ایک فلفلمنٹ سینٹر لانچ کرنا چاہ رہے ہیں وچ از فلی آٹومیٹڈ, جہاں پر ایک ریٹیل برانڈ اپنا سارا ای کامرس کا اسٹاک ہمارے پاس رکھ سکتا ہے. ہم اس کا اسٹاک پک کریں گے, پیک کریں گے اور ڈیلیور کریں گے. اس کا اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی آٹومیٹڈ, دیر از نو ہیومن انٹرفیس, آل روبوٹک AI جس طرح آپ بات کر رہی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آرڈر آپ کو ایک ریٹیل برانڈ کو جائے گا, پھر وہ پک کرے گا, پھر وہ پیک کرے گا, پھر وہ ہمیں بتائے گا, پھر ہم اسے پک کریں گے, پھر ہم ویئر ہاؤس لے کر آئیں گے. ایک بہت لمبی جرنی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر وہی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے تو ہم شاید 4 گھنٹے میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور یہ جو ماڈل آپ کہہ رہے ہیں سسٹینیبل بھی ہے. اٹس گڈ فار دی انوائرمنٹ. اٹ از. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم شاید وہ چیز 4 گھنٹے میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو ابھی تو 2 دن 1 دن پھر بھی لگتے ہیں, اور اگر ایک چیز وہی چیز ہم 4 گھنٹے میں سیم سٹی میں ڈیلیور کر سکتے ہیں, وائی ناٹ. سو وی آر لانچنگ اٹ ان پرابلی 2 months, اور پھر ہم اپنے آٹومیٹڈ سارٹنگ اور بیچنگ ویئر ہاؤسز بھی بنا رہے ہیں. سارٹنگ بیچنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے لیٹس سے ایک دن میں 1000 پارسلز آرڈرز اٹھا لیے ہیں, اب ہم نے ایڈریس وائز ڈیلیور کرنا ہے. رائڈر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کس برانڈ کا آرڈر ہے, رائڈر کو فرق پڑتا ہے کس سڑک کا آرڈر ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ابھی لوگ مل کے کرتے ہیں. وہ دیر از اے لاٹ آف ہیومن انٹرفیس, ہیومن ٹچ ان اٹ.
اگر ہم اس کو آٹومیٹ کر لیں اور وہ کیونکہ وہ سسٹم آپ کی ٹیکنالوجی بہت گرو کر گئی ہے دنیا میں اور آئی تھنک میجورٹی آف دا ورلڈ اپارٹ فرام ایشیا اینڈ ایسٹ ایشیا وہ آٹومیٹڈ ہے. وہ ساری چیزیں سسٹم اور ٹیکنالوجی خود کر کے دیتی ہے. آپ کو خود بتاتی ہے کہ اسلام آباد کا پارسل ہے, یہ لاہور کا پارسل ہے, یہ کراچی کا پارسل ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک انسان دیکھے گا وہ 4-5-10 سیکنڈ تو لگائے گا اس کو ڈھونڈنے میں, ایڈریس پڑھنے میں. سسٹم ول پک اٹ اپ ان پرابلی ملی سیکنڈس. تو اف یو کین ڈو اٹ, اور یہ سارا گول ڈلیوری ٹائم کم کرنے کا ہے اور غلطیاں کم کرنے کا ہے. ہیومن ایرر کو ایوائڈ کرنے کا. ایگزیکٹلی, اور ڈلیوری ٹائم کم کرنے کا. اگر ہم ڈلیوری ٹائم کم کرتے جائیں گے تو اٹس گڈ فار ای کامرس اینڈ اٹس گڈ ٹرسٹ فار اے کسٹمر کہ میں نے ابھی آرڈر کیا اور 4 گھنٹے میں ڈلیور ہو گیا, تو مجھے دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں تھی, میں گھر بیٹھ کے آرڈر کر سکتا ہوں. سو دس از دی کائنڈ آف آٹومیشن اٹس ہیپننگ ان پاکستان. باقی کمپنیز بھی کر رہی ہیں, آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, پھر ریٹیل سٹورز بھی خود بھی کر رہے ہیں. وہ خود بھی اپنے ویئر ہاؤسز کے اندر بہت آٹومیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ابھی بہت سارے لوگ ای کامرس کے اندر آٹومیشن لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, انٹیگریشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جس کے ساتھ ہم انٹیگریٹ نہیں کر پاتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جیسے شاپیفائی ہے, جیسے میجنٹو ہے, جیسے ویئر ہاؤسنگ کے دیر آر لاٹ آف ERPs جس کے ساتھ انٹیگریشنز بڑی پرابلم تھی. ریٹیل کے پاس ٹیک ٹیمز ہی نہیں تھیں. تو جب آپ کے پاس ٹیک کی ٹیم ہی نہیں ہے تو آپ انٹیگریشن کیسے کر لیں گے؟ تو اب انہوں نے ٹیک ٹیمز ہائر کرنی شروع کر دی ہیں کیونکہ دیو اسٹارٹڈ ریئلائزنگ ہاؤ امپورٹنٹ دس از. تو ہر کوئی ریئلائز کر رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے ٹو گرو فار لاجسٹکس, فار ای کامرس, فار ریٹیل, بیکاز ریٹیل ول گرو, ای کامرس ول گرو ود ریٹیل اینڈ لاجسٹکس ول گرو ایز ای کامرس ول گرو. ہم بار بار بات یہ کر رہے ہیں کہ آٹومیٹڈ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, مگر عام عوام میں یا جس نے بھی یہ کام کرنا ہے یا اس بزنس میں جانا ہے وہ کیسے سیکھے؟ اگر فار انسٹنس ڈگریز بھی ہیں بٹ یو کانٹ گو بیک ٹو اسکول, تو کوئی سیکھنے کا طریقہ ہے, کوئی ایسی چیز جو ریسورس اویلیبل ہو؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. سیکھنے کا طریقہ پاکستان میں میرے مطابق یہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کمپنیز میں کام کریں جہاں پر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور جو سکھانا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے اچھے لوگ ہیں, بہت ساری اچھی کمپنیز ہیں. آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہو کہ پریکٹیکلی جتنا آپ اس چیز میں پڑھو گے تو سیکھنا بہتر ہے, اتنا آسان اور بہتر ہے. کیونکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ آن لائن اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں, اس کے ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں, ٹول کٹس ہوتی ہیں, آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے ہو. تو آپ کے خیال میں یہ تبھی آپ کو زیادہ مزید بہتر آئے گا کہ اگر آپ ایکسپیرینس لیں. اگر آپ ہینڈز آن ایک چیز کر لیں گے تو آپ بہت بہتر سیکھ سکتے ہیں, ورنہ پڑھ تو آپ نے اپنی ڈگریز میں بھی لیا ہے. جہاں بزنسز کے چیلنجز ہیں وہاں پہ اوبیسلی ویلیڈیشن بہت اچھی لگتی ہے. تو آپ کے خیال میں واٹ از اٹ جو ایک کمپنی یا انڈیویجول کو اٹ کیپس دیم گوئنگ؟ سو کمپنی کے لیول پہ اکنالجمنٹ کس کو بری نہیں لگتی. وی ون اے لاٹ آف ایوارڈز, وی ون برانڈ آف دا ایئر ایوارڈ, ہم نے ابھی پاشا ایوارڈ جیتے, ہم نے دبئی میں بیسٹ لاجسٹک اسٹارٹ اپ آف دا ایئر کا ایوارڈ جیتا, ابھی ہم نے ایشیا پیسیفک ICT ایوارڈ جیتے جس پہ پورے ایشیا کی کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی تھی, اینڈ وی ور ون آف دا اونلی 5 کمپنیز فرام پاکستان ہوز ون ایوارڈز. So awards are, I guess, the only things that keeps you moving and keeps appreciating you and keeps acknowledging you. اور یہ چاہے جس کو جو مرضی لگے, دیکھیں جب آپ کو انٹرنیشنل یا نیشنل ایوارڈز ملتے ہیں یہ آپ کی جرنی کو شو کیس کرتے ہیں کہ آپ کی جو محنت ہے اس میں آپ سرخرو ہو رہے ہیں اور یہ آپ کی اچیومنٹس ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. اونس بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. Thank you so much, Rama. Thank you for having me. وقت ختم ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے اسکرین پہ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں. اپنی رائے کا ہم سے اظہار کیجیے, ہمیں بتائیں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات. خدا حافظ.